अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की एक और कत्ल केस रुदात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसका नाम है हवस ज़ादा। तो चलें शुरू करते हैं। मुसल्लह घुड़सवार डाकू गुज़श्ता रात आखिरी पहर हयात मोहम्मद पटवारी की इकलौती बेटी गज़ाला को उठा ले गए थे। गज़ाला पिछले एक हफ़्ते से मायूं बैठी हुई थी। आज उसकी बारात आने वाली थी, लेकिन सूरज तुलू होने से कबल ही शादी वाला घर मातम कदा बन गया था। मैं हस्बे मामूल थाने पहुंचा तो पटवारी हयात मोहम्मद बरामदे में बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। गांव के 2-3 मोतबर अफराद भी उसके साथ थे। मैंने अपने कमरे में बैठती ही पटवारी को बुला लिया। वो अंदर आया तो मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो बैठते हुए फरियाद कना लहजे में बोला, मलिक साहब मैं लुट गया। क्या हो गया है पटवारी साहब? मैंने पूछा। वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, ये पूछें कि क्या नहीं हो गया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो जालिम मेरी लाडली बच्ची को अगवा करके ले गए। आज उसकी बारात आने वाली थी। उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, हौसला रखें पटवारी साहब, मुझे पूरी बात बताएं। आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है? वो आंसू पूंछते हुए बोला, अब मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है मलिक साहब। आप ही गज़ाला को वापस ला सकते। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने पुर यकीन लहजे में कहा, आप मुझे कुछ बताएं। जब तक पूरी तफसील मुझे मालूम नहीं होगी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद उसने बताया कि गुज़श्ता रात लगभग निस्फ दर्जन घुड़सवार उसके घर में धन दनाते हुए दाखिल हुए थे और उसकी बेटी गज़ाला को उठा ले गए थे। वो सब मुसल्लह थे और उन्होंने ढाटे लगा रखे थे। घर वालों ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो डाकुओं ने बंदूकें तान ली। डाकू उनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए गज़ाला को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। डाकुओं के जाने के बाद ये ख़बर पूरे गांव में फैल गई। शोर व गुल सुनकर अक्सर लोग बेदार हो गए थे। फिर कुछ पुरजोश नौजवान घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं के ताक़ुब में भी गए, लेकिन 1 घंटे की तलाश पसियार के बाद वो बेनीलो मुराम वापस लौट आए। डाकू गज़ाला को जिस सिमत ले गए थे उस तरफ मीलों तक घना जंगल फैला हुआ था। अब पटवारी हयात मोहम्मद अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास आया था और मेरी मदद का तलबगार था। मैंने कहा, इतना बड़ा कदम तो उठ चुका है पटवारी साहब, और ये काम किसी दुश्मन का ही हो सकता है, किसी बहुत बड़े दुश्मन का। मेरी तो मत ही मारी गई है जी, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। वो बेचारगी आमेज़ लहजे में बोला, अगर गज़ाला वापस ना आई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं बारात का किस मुंह से इस्तकबाल करूंगा? अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं जो कुछ कर सका ज़रूर करूंगा। आपके साथ जो सानेहा पेश आया है मुझे उसका दिली अफसोस है। आप फ़िक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को बासियाब करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मलिक साहब, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। इस वक्त मेरी तो इज़्ज़त दाव पर लगी हुई है। मैं आपसे खासा ज़ाती नोयत का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो चाहें पूछें। वो सीधा होकर बैठ गया। गज़ाला की शादी आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे या इसमें उसकी रज़ामंदी भी शामिल थी? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा जनाब। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की। मैंने कहा, क्या गज़ाला इस शादी के लिए बखुशी तैयार थी? हाँ जी बिल्कुल, वो पुरवसूख लहजे में बोला। इससे अच्छा रिश्ता भला और क्या हो सकता था। उसकी शादी चौधरी कादिर जमा के बेटे चौधरी हैदर अली से हो रही थी। गज़ाला के तो नसीब जाग उठे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे।
میں نے کہا آپ فکر نہ کریں پٹواری صاحب، میں ابھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوؤں کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سوہنا رب کرے ایسا ہی ہو، وہ ممنونیت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا حیات محمد، آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے گئے؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کر لیا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا، سب کچھ جوں کا توں رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً اغوا کی واردات ہے۔ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی زیورات پر بھی ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب۔ پٹواری کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا پٹواری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ لیں، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ میں بات ختم کرتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ اس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا۔ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلیظ جراثیم نہیں پائے جاتے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھائے ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور معتدل لہجے میں کہا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو؟ میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی ہے تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن ہے یہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو، ایسا کوئی شخص سرے سے اس اغوا میں ملوث ہی نہ ہو اور یہ چودھری قادر زمان کے کسی دشمن کی چال ہو جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کی کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا۔ پھر خود ہی وضاحت کر دی، میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی، لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں، گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا، میرا مطلب ہے ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔
میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، چودھری قادر زماں سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو نوعیت کے تعلقات رشتہ داری میں بدل جائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی آتا ہوگا؟ کبھی کبھار، وہ بے خیالی میں بولا، پھر فی الفور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔ حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر آتا تھا یا باپ کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس نے خود ہی میری معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے حوالے سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب، لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی تھی؟ اس نے ہچکچاہٹ آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا، اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، اور اس نے انکار نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے، اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں بھی غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے SI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زماں ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گبرو جوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے چودھری قادر زماں اور اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چودھری قادر زماں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا، ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، قادر زماں نے بدستور اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے گئے ہوئے ہو، میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے رپورٹ تو درج کر لی ہے، حیات محمد نے چودھری قادر زماں کو مطلع کیا، ابھی یہ میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کوئی کتنی اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا،
اس نے کوہرے لٹھے کی شلوار قمیض پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں تلے دار پھسا تھا جو ہر قدم پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ریوالور لٹک رہا تھا۔ سر پر کلف والی اونچے شملے کی پگڑی عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے ململ کے کرتے کے نیچے رنگ دار تہبند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پال رکھی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ 2 باڈی گارڈ قسم کے ڈشکرے آئے تھے جو مسلح تھے اور باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی تھانے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکی آب اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں ابھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا اور کچھ، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان، تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر غزالہ واپس نہ آئی تو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشفی آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں۔ مجھے اس واقعے کا واقعی دلی صدمہ ہے۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر زمان نے رعونت آمیز لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں متعین کیا ہے، اس کی مجھے سرکار تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا، اور ایس آئی کو دوبارہ اشارہ کیا جو چودھری کی آمد کے باعث وہیں رک کیا تھا۔ چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے تانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایک ایس آئی 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے 2 افراد گھوڑوں پر تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ایس آئی کی نگرانی میں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کے اس پار وہ طویل و عریض جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زمان اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد پٹواری کا گھر خاصے بڑے قطع اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس میں کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ وہ کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان واقع تھا۔ آپ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا جس میں مختلف پھلدار اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بطور بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت ہی مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی معیت میں ہم سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے بندے دوڑانے چاہے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ایس آئی ریاض باجوہ اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ کا ہی کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر کی جانب برآمدے میں کھلتا تھا اور دوسرا درمیانی کمرے کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی سوتی تھی؟
جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاص سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اسی کمرے میں سو جایا کرتی تھی۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تامل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طور پر تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ ٹھہریں، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا، میں نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اور اس دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11-12 بجے تک مہمان عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہی تھی۔ اس کے بعد ہم سب سو گئے تھے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے بیرونی دروازہ بند کیا تھا؟ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب۔ نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے کنڈی بھی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کنڈی ہی کافی تھی۔ پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکوؤں میں سے پہلے کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، ان نابرادوں نے کیا کیا ہوگا۔ وہ روحان سے لہجے میں بولا، میری تو بیٹی لے گئے، خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے، وہ ہیضے سے مرے اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واویلے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا، اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور باقی ڈاکو اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکوؤں نے میرے سینے پر بندوق کی نال رکھ کر مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانب والے تیسرے کمرے میں موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکوؤں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ میری غزالہ کو لے گئے۔ 3 ڈاکو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے؟ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ باہر بھی کچھ ڈاکو موجود تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھوڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کے سارے جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کچا بیان ہے، پکا بیان تھانے چل کر ہوگا۔ اگر آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ گڑ گڑانے والے انداز میں بولا۔ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور آپ دھمکیاں بھی مجھے ہی دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایما پر اس نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کے پچھواڑے میں بنا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا، جس کا راستہ حیات محمد کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے، باہر سے وہ ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکوؤں نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا اور صرف آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ بھی اس کے کمرے سے۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات کسی گھر کے بھیدی کے توسط سے کی گئی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا تو کوئی ایسا دشمن ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھنا بھی چاہتا ہو۔ اس بات نے میرے شک میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔
پھر میں بیٹھک میں واپس آیا اور ایس آئی کو باہر بلا کر اشارے سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کروا دیں۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا، ملک صاحب، کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا، اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو اس کا بیان بھی لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود ان تمام مہمانوں کا سرسری سا بیان لیا جو گزشتہ رات یہاں موجود تھے۔ ان کے بیانات سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔